अमेरिका में इनको 6 माह हो गए हैं तैनात हुए हैं, तो आए इनके साथ हम एक मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। और जब से यहाँ पर तैनात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी उन्होंने कार्रवाई की हैं उनके हवाले से बातचीत हुई होगी। और ख़ास तौर पर इनकी जो ये कह लें कि लॉकडाउन, ईद के दिनों में लॉकडाउन पर एक बड़े इशू चल रहे थे, उन पर हमारी तफसील से गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वाइस साहब, मैं साजिद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं पूरी बरवक्त की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पे आपके जो है आपके साथी वकार बाबर साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पास तशरीफ़ लाया और हमें मौका दिया कि हम जो सरकारी या इंतज़ामी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं इन आर कैपेसिटी एज असिस्टेंट कमिश्नर, उस बारे में आपसे गुफ्तगू कर सकें, उस बारे में जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनको बारे में हम आपके साथ। सर, मरीज के पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और माशाल्लाह आपकी बड़ी दबांग एंट्री हुई। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात पाए जा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, सफाई के महल्ले में प्रॉब्लम थी और शहर में सियासी माहौल भी इस दफ्तर के साथ बहुत अच्छा नहीं था। क्या ये आपकी एक तैयारी के साथ आप आए थे या एक टारगेट के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया था कि आप यहाँ जाकर इस चीज़ को संभालेंगे, तहसील पंजाब की सबसे बड़ी है, या मतलब यहाँ आकर आपने खुद इसको जज किया था कि इसके ये मसाइल हैं और मुझे इन पर फ़ौरन एक्शन करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। ये यकीनन मरीद के तहसील एक चैलेंजिंग पोस्टिंग है ये, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी यहाँ पोस्टिंग होने वाली है। बल्कि मुझे जब जिस दिन मेरे ऑर्डर्स हुए हैं उससे कोई घंटा पहले मुझे मेरे सेक्शन से कॉल आई थी कि आपकी मरीद के पोस्टिंग होने वाली है। तो बतौर सिविल सर्वेंट जो हमारी ट्रेनिंग है, हमें जो सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने कहीं भी अगर आपकी पोस्टिंग होगी, आपने उस इलाके की पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, जोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने उधर जॉब करनी है। तो इसी तरह मरीद के भी जो चैलेंजेस थे वो जब आए तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि हमने पहले 1-2 माह तो उनको समझने की कोशिश करें कि क्या हकीकी चैलेंजेस हैं, क्या हकीकी मरीद के अवाम को मसाइल दरपेश हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की। शुरू में 1-2 माह जो इस पे हमारा फोकस रहा, कोई हमारा प्लान नहीं था, कोई हमने ये नहीं सोचा था कि आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और वैसे भी अगर आपने कोई मानी खेज तब्दीली लेके आनी है उसके लिए आपको वक्त दरकार होता है। आप बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई ऐसा आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिसको आप चलाएंगे तो फ़ौरन सारे मसले हल हो जाएंगे। किसी भी मसले को हल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, लोगों को टीम बनानी पड़ती है। सर, मरीज की तैनाती में आपको सबसे पहले बड़ा चैलेंज जो आया, हम समझते हैं कि वो कोरोना के हवाले था, उसकी SOPs के हवाले से था और इसकी सफाई सफाई के हवाले से था। तो इन सब के माबैन माह रमज़ान भी आया, आपने उसको भी देखा, और ईद के ऊपर लॉकडाउन भी आया और इसी दौरान गंदम की प्योरमेंट भी आई। क्या आपने गंदम की जो खरीदारी इस तहसील के लिए हदफ दरकार था वो आपने चैलेंज पूरा कर लिया हुआ है या मतलब वो हदफ अभी बाकी रह गया? जी, अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमत से जो हमारी तहसील को टारगेट मिला था गंदम का वो था 8,10,000 PP बैग्स, जो कि तकरीबन बनता है 40,500 मेट्रिक टन। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इस साल जो प्रोक्योरमेंट की है वो है 8,70,000 PP बैग्स। तो वाज़े कह लें कि जो डेडलाइन होती है इसकी भी प्रोक्योरमेंट की होती है वो 31 में। हमने जो प्रोक्योरमेंट थी अल्लाह के फजलो करम से 10 मई तक अपनी जो हमारा टारगेट था वो हमारा अचीव हो चुका था। इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे महकमा माल का स्टाफ था, उन्होंने बड़ी सख्त ड्यूटी दी, नाकों पे साथ
منڈی میں ڈیوٹیز ہم نے دی، فلور ملز میں ہم نے ڈیوٹیز ہمارے اسٹاف نے دی، ساتھ ہمارا بلدیہ کا عملہ تھا، ایگریکلچر کا عملہ تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ تھی، انہوں نے بڑی سخت ڈیوٹی دی. تو اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بر وقت ویٹ پریکیورمنٹ کر لی. سر اسی کے ساتھ ماہ رمضان بھی چل رہا تھا، آپ کو پرائز بھی دیکھنی تھی، سستے رمضان بازار بھی لگانے تھے، تو ان کے بارے میں جو مطلب آپ کہیں گے کہ کیسا چل رہا تھا، کیسا ہو؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ رمضان تھوڑا انتظامیہ کے لیے ایک ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے مہینہ. اس میں جو کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کافی زیادہ ہماری اسائنمنٹس ہوتی ہیں جن کو پیرلل ہم نے چلانا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے مرید کے میں 2 رمضان بازار لگے تھے. ایک رمضان بازار نارنگ تحصیل میں لگا تھا، ایک رمضان بازار مرید کے میں لگا تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی بھی دونوں بازاروں میں کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں آئی. اچھی معیاری اشیاء خرد و نوش ساتھ ہی کم قیمت پر ہم نے دستیاب کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے، اور لوگوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ کوئی ہم ایس او پیز پہ بھی عمل درآمد کرنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہوئے. ہم نے اس کے لیے ٹیمز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی دونوں بازاروں میں، بلدیہ کے عملے کی ڈیوٹی تھی، ساتھ ہمارے محکمہ مال کے عملے کی ڈیوٹی تھی. میں خود تقریباً روز وزٹ کرتا تھا. سر اسی مہینے میں انہی 2 ٹارگٹ میں ایک بڑا ٹارگٹ تھا جو ہمارا کرونا ایس او پیز تھا، اور اس میں ایک طرح کا یہ کہہ لیں کہ جزوی لاک ڈاؤن بھی آپ کروا رہے تھے، تو وہ چیلنج آپ کے لیے کیسا تھا؟ وہ بھی بہت ایک سخت چیلنج تھا. خاص طور پہ یہ میں سمجھ سکتا ہوں جن لوگوں کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار متاثر ہوتا ہے، ان لوگوں میں اس بات کی غم و غصہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات کو کنونس کرنا اس کی بڑا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ مرید کے میں میرا خیال ہے تاریخ میں عید پہ اتنا اچھا لاک ڈاؤن نہیں امپلیمنٹ ہوا ہوگا جتنا اس دفعہ ہم کا. اور یہ لاک ڈاؤن بھی سخت تھا، یہ 8 دنوں کا لاک ڈاؤن تھا عید پہ. تو اس سلسلے میں ہمیں سختی کی وجہ بڑی بھی 8 دن کا لاک ڈاؤن بھی تھا، اس سے پہلے جزوی بھی آپ کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ جو تاجر حضرات ہیں مرید کے ان کے ساتھ آپ کا یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ کو جو چھٹی پہن تھی، یعنی کہ جزوی لاک ڈاؤن تھا شام کو. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ عید بھی تھی نا سر؟ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ بڑا لمبا ایک کہہ لیں کہ ایک عرصہ تھا، دورانیہ تھا لاک ڈاؤن کا. تو اس تھرو آؤٹ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اللہ کا شکر ہے ہمیں تھوڑی بہت سختی کرنی پڑی، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہمارے انجمن تاجران ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ہماری سیاسی جو قیادت ہے یہاں کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے صاحبان ہیں، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. تو اوور آل ہم کافی حد تک لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ تھوڑی بہت تو ہمیں سختی کرنی پڑی، ہمیں ایف آئی آرز کرانی پڑی، دکانیں سیل کرنی پڑی، اریسٹ کرنے پڑے. اور خاص طور پہ ایک جو ہم نے اس دفعہ ٹیکٹک یوز یہ کیا تھا ڈیورنگ لاک ڈاؤن کہ جن دکانوں کو اجازت نہیں تھی عید کے دوران جو 8 دن تھے ان کو ہم نے مستقل سیل کر دیا تھا ان 8 دن کے. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا سر کہ عید کے دنوں میں یا عید سے چند روز پہلے یہ چیزیں، یہ خبریں گردش کر رہی تھی ہمارے سوشل میڈیا پر، لوکل میڈیا پر، کہ آپ نے وہ دکانیں بھی سیل کی جو پہلے سے ہی لوگوں جس پر ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے تھے اور وہ بند تھی. کیا ایسا ہوا کہ آپ نے مطلب وہ دکانیں سیل کر دی جو آلریڈی بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کی جو ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم لاک ڈاؤن انفورس کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں، ہماری ٹیم جاتی ہے، اس وقت تو وقتی طور پہ لوگ دکان بند کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم واپس جاتے ہیں دکان اس کو دوبارہ کھول لیتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن اس ٹائم لیا تھا کہ جن دکانوں کو اجازت نہیں ہے 7-8 دنوں کے لیے ان کو مستقل طور پہ سیل کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ختم ہوگا وہ ان کو ہم کھول دیں گے. اس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. جس دکان کو اجازت ہی نہیں اس دورانیے کے اندر تو وہ ویسے بھی اس کو بند ہونا چاہیے. اگر وہ سیل کھل رہی ہے اور دکان کھل رہی ہے تو وائلیشن تو ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام دکانیں جن کو اجازت نہیں ان کو مستقل طور پہ ان 7-8 دنوں کے لیے سیل کر دیں گے. تو اس کا کافی فائدہ ہوا کہ کافی حد تک ہم مرید کے میں لاک ڈاؤن انفورس کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسسٹنٹ کمشنر اظہار الحق باجوہ صاحب تو ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ ہیں. ہر خبر کا مطلب بریکنگ نیوز نہیں، ہر بحث کا مطلب ہنگامہ نہیں، ہر لائیو کا مطلب تماشا نہیں. خبر کا مطلب ہے ایک بھروسہ، اور آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے آج کے مہمان بر وقت پروگرام میں
اسسٹنٹ کمشنر اظہار الحق باجوہ صاحب تحصیل مرید کے ہمارے ساتھ ہیں. تو سر ہم بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں ایسا بھی ہوا کہ جو انفورسمنٹ کا عملہ ہے, یعنی کہ جو اس نے فورس کرنا تھا یا جس نے یہ ایس او پیز لاگو کرنے تھے یا مطلب ان کے اوپر عمل درآمد کرانا تھا, تو لوگوں سے مطلب ایسی بھی شکایت کو آپ کے پاس درج ہوئی کہ وہ لوگوں سے بہت زیادہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اگر ہمارے پاس فی الحال تو میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی. اگر کوئی میرے پاس شکایت آئے گی اور ثبوت کے ساتھ آئے گی, دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یا ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ الزام لگانا بہت آسان ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو, کوئی ہو ٹھوس ثبوت ہو, تو ہم ایسے عملے کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. سر یہ تو اس حوالے سے ہو گیا. اور ساتھ ساتھ میں لاک ڈاؤن پہ بات ہو رہی تھی, میں خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں مرید کے, ان کا میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. انہوں نے ہمارے انتظامیہ کا, چاہے وہ لاک ڈاؤن کا ہو امپلیمنٹیشن ہو, چاہے ویٹ پروکیورمنٹ ہو, چاہے رمضان بازار ہو, چاہے اور بھی کوئی انتظامی امور ہو, جس طرح انہوں نے ہر طرح سے ہمیں سپورٹ کیا ہے, ہر طرح سے ہمارے مثبت جو اقدامات ہیں ان کو سراہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں ہماری اصلاح ہونی چاہیے وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جہاں ہمیں کوئی میڈیا کے دوستوں نے یہ ہمیں کسی ایسی چیز کی نشاندہی کی ہے اس پہ ہم فوری ایکشن لیں. اور سر ہم نے پروگرام کے شروع میں ہمیں بات کر رہے تھے کہ یہ مرید کے سب سے بڑی تحصیل تھی, بڑے چیلنجز تھے آپ کو, تو یہاں پر سیاسی مداخلت تو بہت زیادہ آپ کو درپیش آتی ہوگی. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو یہاں کے پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل, جس طرح ان کا بھی رائٹ بنتا ہے, انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں, ان کے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے, وہ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو اگر کوئی لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ہمارے تک لے کے آنا یہ ان کا رائٹ ہے. ادروائز یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مرید کے یہ خوش قسمتی کی ہے جو یہاں کے ایم این اے ہیں, بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی صاحب, ساتھ جو ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, چودھری خرم اعجاز چٹھا صاحب اور چودھری عمر آفتاب ڈھلوں صاحب, یہ بہت ہی مثبت شخصیات ہیں. انہوں نے انتظامیہ کو ہمیشہ ہر مثبت اقدام میں یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کبھی کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کہا, اور نہ ہی کبھی ہم پہ کوئی انڈیو اس طرح کا پریشر انفلوئنس ایگزرٹ کیا. سر آپ کو مرید کے میں اب تک سب سے بڑا چیلنج کیا لگا ہے کہ آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر مرید کے تحصیل میں سب سے بڑا چیلنج جو ابھی تک آپ کا حل نہیں ہوا یا مطلب وہ زیر تعمیر ہے؟ مرید کے میں میرے خیال میں اس ٹائم جو سب سے زیادہ چیز جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں ایک تو ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے. مرید کے مین جی ٹی روڈ, اس پہ ہمیں جو ہمارے این ایچ اے کے دوست ہیں ان کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. سروس روڈ کی جو ہے بحالی ہے وہ بہت ضروری ہے. سروس روڈ کے اس حوالے سے ہم بارہا این ایچ اے کو وربلی بھی فارملی بھی بار بار چٹھی بھی لکھ چکے ہیں, جو کہ کہہ لیں کہ اگر وہ بہتر ہو جائے, سروس روڈ کو ٹیک اپ کر دیا جائے, اس کی مرمت ہو جائے, تو اس سے کافی ہماری ٹریفک. سر یہ سروس روڈ این اے ایچ نے بنوانی ہے, لیکن اس کی قبل از وقت کھدائی کرنے سے آپ کی صفائی ستھرائی اور آپ کے پرابلم زیادہ نہیں کھڑی کر دی انہوں نے سروس روڈ کے لیے؟ دیکھیے وہ بھی ہمارا محکمہ ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد مرمت کریں, تاکہ اس سے ہماری جو اوور آل لک ہے شہر کی اس پہ کافی فرق پڑے گا. مرید کے میں آپ بطور ایڈمنسٹریٹر جب سے آئے ہیں تو یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں آپ نے کتنا ذمہ دار سمجھے ہیں؟ جی انجمن تاجرات جو ہے وہ ظاہری بات ہے, ان کے جو وہ بیسیکلی ہمارے جو تاجر بھائی ہیں, تاجر برادری ہے, ان کے نمائندگی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس آ کے جو ان کی جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جس حد تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں. اور اوور آل جو مرید کے تاجر برادری ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا سپورٹ کرتی ہے, تعاون کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا. بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت, لیکن وہ بہت محدود, بہت تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں, خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے معاملے میں. اور ویسے بھی اگر ہم نے کبھی کوئی پرائس کنٹرول کے معاملے میں بھی جب ہم کرتے ہیں تو وہ جو ریٹ لسٹ کو آویزاں کرتے ہیں اور قیمتوں بھی
وہ جو سرکاری نوٹیفائڈ ہیں اسی پہ بیچتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت اگر ہوتی ہے اوپر نیچے اس پہ ہم ایکشن بھی لیتے ہیں. فروٹ سبزی اور اردو نوش کی چیزیں ہر روز عام آدمی کو سر واسطہ پڑتا ہے. تو یہ لوگ جو آپ کے یہ کہہ لیں کہ یہ چیزیں سیل کرنے والے ہیں, ان کے اندر اساس ذمہ داری آپ نے کس حد تک پایا کہ انہیں کوئی اساس ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے, یا ہمیں اپنی یہ کہہ لیں کہ جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے؟ میں چیزیں کو مثبت, میری عادت ہے کہ میں لوگوں کے اندر مثبت چیزیں دیکھتا ہوں, اداروں کے اندر مثبت چیزیں دیکھتا ہوں. زیادہ تر لوگ کہہ لیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سرکاری ریٹ ہیں اسی پہ. بعض اوقات ان کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ انہیں پیچھے سے اس ریٹ پہ آ نہیں رہی ہوتی چیزیں جس پہ کہہ لیں کہ سرکاری ریٹ پہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وائلیشن کرتے ہیں, اور میں ان سے بلکہ آپ کے چینل کے فورم سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ان کو چاہیے کہ فالو کریں, تاکہ عوام کو آسانی ہو, عوام کو کہہ لیں کہ جو محدود جن کا ہے بجٹ اس کے اندر وہ اس کو جو خرید و فروخت کر سکیں اپنے گھر والوں کے لیے. ناظرین, یہاں ایک بار پھر ہم بریک لیں گے. اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقفے کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے خدمت آپ کی تجویز پر. جو پروگرام چل رہا ہے پنجاب حکومت کا, اس کے اوپر اب تک کتنا کام ہو چکا ہے, اور کتنا کام ہو رہا ہے, اور کتنا اور ہونے کی توقع ہے. کہ موسم گرما کے پھل کون سے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں. پھلوں کا بادشاہ آم موسم گرما کا سب سے خاص پھل ہے جس کی آمد کا انتظار پورے سال کیا جاتا ہے. آم کا سیزن شروع ہوتے ہی یہ پھل مارکیٹ میں ہر سٹال پر دستیاب ہوتا ہے. آم نہ صرف مخصوص ذائقہ اور منفرد خوشبو رکھنے والا پھل ہے بلکہ یہ وٹامن اور غذائیت سے بھرپور ایک غذائی مجموعہ بھی ہے. آم میں موجود وٹامن ای, وٹامن سی, وٹامن ڈی, آئرن, پوٹیشیم اور کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. آم کے کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں, یہ آپ کی آنتوں اور بلغم کی جلن کا خطرہ بڑھا سکتا ہے. تربوز ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف گرمی دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ انسانی جسم میں موجود نمکیات کی کمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تربوز میں 92% پانی کی مقدار پائی جاتی ہے جس کے باعث اسے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کی صلاحیت سے مالا مال پھل مانا جاتا ہے. جس طرح تربوز کھانے سے پہلے کھانا مفید ہے, اسی طرح خربوزہ کھانے کے بعد کھانا کھانا مفید ہے. خربوزہ کھانے کے بعد پانی یا دودھ پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہے. رات کے وقت خربوزہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا زیادہ نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس پھل میں موجود مٹھاس کو میٹابولزم کے لیے جلانا کافی مشکل ہو سکتا ہے. لیچی بھی موسم گرما کا پھل ہے جس کے کچھ حیرت انگیز فوائد ہیں جس سے شاید آپ لا علم بھی ہو سکتے ہیں. لیچی کے اندر وٹامن سی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو قوت مدافعت کے لیے مفید ثابت ہے. وٹامن سی خون کے وائٹ سیلز کو بھی متحرک کرتے ہیں. چونکہ لیچی شکر کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا ذیابیطس کے مریضوں کو لیچی کے استعمال کے وقت محتاط رہنا چاہیے. عوام کی تجویز پر جو پنجاب حکومت کا پروگرام آپ ایک ہفتے سے شائع کر رہی ہیں, یہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب چودھری سردار عثمان بزدار صاحب کا ویژن کے تحت ایک یہ کیمپین ہے خدمت آپ کی دہلیز پہ. یہ اس میں جو ہماری لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو یہ لیڈرشپ لے رہے ہیں, اور یہ پورے پنجاب میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اسی طرح مرید کے میں بھی ڈپٹی کمشنر کا جویہ صاحب کی قیادت میں ہم اپنی تینوں جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں مرید کے اندر آتی ہیں, جس میں میونسپل کارپوریشن مرید کے ہے, تحصیل کونسل مرید کے ہے, ٹاؤن کمیٹی نارنگ اس کے لیے مرید کے کو کوئی اسپیشل مشینری آپ نے ہائر کی ہے, یا مطلب اس کے اوپر کوئی اسپیشل آپ کو فنڈ ملے ہیں؟ اس کو ہم نے اپنے ہی سورسز سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک تو ایکسٹرا مشینری ہائر کریں, جو ٹریکٹر ٹرالیز ہیں ان کو ہم نے زیادہ مطلب رینٹ آؤٹ کیا, رینٹ کر کے ان کے ذریعے ہم کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ایسے ویسٹ جہاں پہ مقامات ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے یا گند بڑے عرصے سے پڑا ہوا ہے اس کو کلیئر کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ایگزسٹنگ جو ہیومن ریسورس ہے اس سے اوور ٹائم پہ کام لے رہے ہیں تاکہ تھوڑے سے عرصے میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. اس پروگرام کے 3 ہفتے ہیں. پہلا ہفتہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, جہاں پہ کہیں کوڑا کرکٹ ہے, گاربیج پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ایسے پوائنٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ریموو کرنا ہے. دوسرا ہفتہ جو لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ بیسیکلی ہوتا ہے جو ہمارا
کہہ لیں کہ ڈرینز ہوتی ہیں یا سیوریج ہوتی ہیں ان کی چھوٹے یہ کہہ لیں کہ جو نالیاں وغیرہ ہیں ایگزیکٹلی اب ان کی صفائی ستھرائی ان کی کہیں اگر پیر کہیں بند ہوئے ہیں ان کو کھلوانا، مین ہول کہیں نہیں ہے تو اس کو کرنا، دوسرا وہ ہفتہ، اور تیسرا ہفتہ سرکاری عمارات کی صفائی اور تزئین و رہائش. پہلا ہفتہ ہمارا گزر گیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ منڈے سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور ہم جو مرید کے شہر کے جو مقامات ہیں جن پہ کافی عرصے سے گند پڑا ہوا ہے ان میں سے کافی حد تک ہم اس کو کلیئر کر چکے ہیں. تو یہ نیکسٹ ہفتہ آپ کا جو ہے یہ سیوریج اور نالیوں کے حوالے جی سے، بالکل ایسا. اور تیسرے ہفتے میں جو سرکاری عمارتیں ہیں اس حوالے سے ہفتہ منایا جائے گا. جی بالکل ایسا. تو سر یہاں پہ جو بڑا مسئلہ تھا، ایک میں اس کی طرف اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے مقامی لوگوں کے لیے رجسٹری کا ایک بڑا مسئلہ تھا، پٹوار خانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، درپیش آتا ہے. اس پہ بھی آپ نے کوئی ایکشن وغیرہ کیے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتانا چاہیں گے کہ کیا کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے جو ہمارے اس ٹائم سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے وہ بڑے مترک ہیں محکمہ مال کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ جو محکمہ مال میں ہم ایسی اصلاحات لے کے آئیں جو بڑے عرصے سے محکمہ مال میں ڈیٹیریریشن ہو رہی تھی اس کو روکا جائے. اس سلسلے میں کافی ہم نے اقدامات لیے ہیں. ایک تو ہم بنانے جا رہے ہیں دیہی مرکز مال. ہر کانو گوئی میں ایک دیہی مرکز مال ہوگا جو کہہ لیں کہ جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اس کے تحت کسی نے فرد لینی ہے، انتقال لینی ہے، اس کو مرید کے آنے کی یا نارنگ آنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنی کانو گوئی میں ملے گا. اس کے علاوہ ہم نے ریکروٹمنٹ کیا ہے پٹواریوں کی، نئے لڑکوں کی جو کہہ لیں کہ کے لوگ ہیں، کمپیوٹر لٹریٹ لوگ ہیں، ان کی 100% میرٹ پہ بغیر کسی قسم کے انٹرفیرنس کے ریکروٹمنٹ بالکل کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہیں، بالکل میرٹ میں ہوئے ہیں. ان کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا گیا ہے، ٹائپنگ ٹیسٹ. اگر میں آپ کو اس کے فگرز دے دیتا ہوں، ٹوٹل ہمیں پٹواریوں کے لیے مرید کے تحصیل میں 1300 اپلیکیشن ریسیو ہوئی، اس میں سے صرف 21 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں. اور حالانکہ ہماری سیٹیں تھیں 45، ہم اپنی سیٹس کو بھی فل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹیسٹ تھا وہ اتنا سخت تھا، اتنا جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی کہ 40 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ تھی. وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی صرف 21 لوگ وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور وہ سلیکٹ ہوئے. تو یہ کہہ لیں کہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر اصغر جویہ صاحب کو، ہمارے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر فیصل کو، جنہوں نے ایک ایسا فول پروف میرٹ بیس سسٹم بنایا کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں شاید تاریخ میں کہہ لیں کہ اتنی میرٹ پہ کبھی پٹواری شاید بھرتی نہیں ہوں گے جتنے اس دفعہ ہم ڈپٹی ڈی سی صاحب شیخوپورہ نے، اے ڈی سی آر صاحب شیخوپورہ ڈاکٹر فیصل نے پورے ضلع میں کیے. اسی طرح مرید کے میں بھی یہ بھرتی ہوئی. اس سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بچے آج ہم میرٹ پہ ہائر کر رہے ہیں ان میں ان کے آنے سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے 30-35 سال محکمہ مال کے سسٹم میں رہیں گے. تو میں بڑا پرامید ہوں کہ ان کے آنے سے اس سسٹم کے دیر پا نتائج ہوں گے، کیونکہ اس ریکروٹمنٹ کا جو امپیکٹ ہے یہ شاید سال 2 میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اگلے 25-30 سال میں اس کا آپ کو کہہ لیں کہ سر میری اکثر کوشش رہتی ہے کہ لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، یعنی کہ ایک سیلف رسپیکٹ پیدا کریں اپنے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے پروگرام گورنمنٹ کو تحصیل لیول پہ ترتیب دینے چاہیے کہ لوگوں کو، تاجروں کو، سبزی والوں کو، فروٹ فروشوں کو اکٹھا کر کے جن کا ہر دن واسطہ رہتا ہے عام آدمی کے ساتھ، عام مزدور کے ساتھ رہتا ہے، ان میں مطلب آگاہی اور اخلاقیات کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسے پروگرام آپ مرتب کریں کہ ان کی جو کہنا ایک طرح کی وہ ایک لیکچر ہو ان کے اوپر کہ آپ کو کتنا احساس ہے کہ جو سامنے والا بندہ آ رہا ہے اس نے ایک دہاڑی کی ہے 1000 روپے کی، 800 روپے کی، تو آپ اس کو صحیح معنوں میں پورا تول کے اور صحیح ریٹ پر چیز دیں. کیا ایسے کوئی چیزیں آنے والے وقت میں آپ کرنا چاہیں گے یا سمجھتے ہیں؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں خود اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں بہتری لانا صرف اور صرف کہہ لیں کہ جو ادارے ہیں یا آپ کے کہہ لیں کہ نمائندگان ہیں صرف اور صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں عوام کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. عوام جو ہوتی ہے وہ کہہ لیں کہ جب تک جو ہماری عوام ہے ان میں آگاہی ہماری عوام میں آگاہی لانے کی بہت آگاہی کو لانے کے لیے حوالے سے
अखलाकियात की मैं बात करूँ तो उसका अखलाक भी थोड़ा बुलंद हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इस हवाले से होने चाहिए प्रोग्राम, होने चाहिए इक़दाम होने चाहिए, और आपने इस चीज़ की निशानदही की है। मुस्तक़बिल में इस हवाले इस चीज़ पे भी हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। सर प्रोग्राम के आखिरी सवाल ये है कि तहसील मरीद के पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक आपके सामने क्या है? वही मैंने आपसे गुजारिश की थी, एक तो ट्रैफिक का इशू है, मेन जीटी रोड यहाँ से गुजरती है, और उस सिलसिले में कह लें कि काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो महकमा माल के मसाइल हैं उन पे भी हम वर्क कर रहे हैं, काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है, लेकिन मैं इस बात से एग्री, मतलब इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के कह लें कि है, तो उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में हम शायद मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ रुपए की सॉलिड वेस्ट मशीनरी हम ख़रीद रहे हैं, जिसमें गार्बेज कंपैक्टर्स होंगे, मिनी टिपर्स होंगे, वाटर पोजर होगा, मैकेनिकल स्वीपर होगा, मशीन मोबाइल वर्कशॉप होगी, साथ एक्सकैवेटर होगा। उससे भी मैं समझता हूँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मुरीद के ओवरऑल लुक में। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत असिस्टेंट कमिश्नर इज़हारुल हक बाजवा साहब थे। इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन का सफ़र मरीद के में जारी है, और इंशाअल्लाह ताला किसी अगले प्रोग्राम में कुछ वक्त के बाद हम दोबारा इनको ज़हमत भी देंगे और दोबारा इनके साथ आने वाले और चैलेंज पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है।